बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन अहम इशूज़ हैं जिन पर हमने बात करनी है आज के प्रोग्राम में। एक तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या ये पेश आया। ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में अगर ये ख़बर आ जाए कि वहाँ की सफ़ीर की बेटी अगवा कर ली गई है और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो ये एक ऐसी खबर है जो कि इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनती है। इसलिए कि ज़ाहिर है सफारतकारों को हर जगह एक ख़ास किस्म का तहफ़्फ़ुज़ और इम्यूनिटी और प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी और सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और एक ऐसे माहौल में कि जब अफ़गानिस्तान से अमरीका के इनख़ला के बाद उसके क्या असरात होंगे, तालिबान इज़्ला दर इज़्ला मतलब वहाँ तालिबान का ज़ोर बढ़ता जा रहा है, तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट की बन नहीं रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशंस क्या होंगे। ऐसे में ख़बर आना कि दारुल हुकूमत से सफ़ीर की बेटी अगवा हो गई, ये बहुत बड़ी ख़बर है। ये ख़बर आई, सब बहुत हैरान हुए, परेशान हुए कि ये क्या हो गया। उसके बाद एक और ख़बर आई, वो इससे ज़्यादा हैरान को परेशान थी कि अफ़गानिस्तान ने अपने सफ़ीर को और दीगर सफारती अमले को वापस बुला लिया है पाकिस्तान से। ये अगेन डिप्लोमेटिक सतह पर एक बहुत बड़ी ख़बर होती है, कोई भी मुल्क अगर अपना अमला और अपना एम्बेसडर वापस बुला ले। फिर एक उससे ज़्यादा बड़ी खबर आई जब कल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने यह दावा किया कि अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी अगवा नहीं हुई है। ये अगेन एक बहुत बड़ी बात है कि एक सफ़ीर की बेटी के जानिब से अगवा होने का दावा किया जा रहा हो और मुताल्लिका मुल्क का वज़ीर दाखिला कह रहा हो कि ये हुआ ही नहीं है, ये वाक़या वैसा है ही नहीं जैसे कहा जा रहा है। आज एक बहुत हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इस्लामाबाद के आईजी मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूद थे पाकिस्तान के, और वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे पाकिस्तान के, जिसका भी खुलासा यही था कि ये मामला वैसा नहीं है जैसा कि अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी की जानिब से बताया जा रहा है। तो फिर ये मामला कैसा है, फिर इसमें हकीकत क्या है, फिर अगर ये झूठ है तो ये झूठ क्यों बोला गया है। बहुत सारे सवालात ये खड़े हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। आज की नशिस्त हमारी 3 तज्ज़ियाकारों के साथ है ताकि हम ज़रा इसका एक आज़ादाना तज्ज़िया ले सकें। दूसरा ये कि आज आलमी सतह पर एक और ख़बर आई जिसका भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, जो कि भी बहुत हैरान कुन भी है, जो कि बहुत परेशान कुन है। और आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि एक इसराइल की एक कंपनी है जिसमें सिक्योरिटी और साइबर एक्सपर्ट्स हैं, और वो कंपनी हज़ारों लाखों डॉलर्स के एवज़ ये इंकशाफ हुआ मुख्तलिफ ममालिक को ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि उन ममालिक की हुकूमतें अपने शहरियों के टेलीफोन्स को हैक कर सकें, और हैक भी इस अंदाज से कर सकें कि एक वक्त में तो हैक इस अंदाज से कर सकें कि उनके टेलीफोन पर कोई एक लिंक जाए जिस पर जब वो क्लिक कर लें तो उसके बाद वो वही फ़ोन जो आपके साथ होता है हर वक्त, जो कि जिसको आप अपनी कनेक्टिविटी का जरिया समझ लेते हैं, वही फ़ोन आपके लिए जासूसी मशीन बन जाए। यानी जब आप वो फ़ोन इस्तेमाल ना भी कर रहे हो तब भी उस फ़ोन के कैमरे के ज़रिए आपकी वीडियो कहीं देखी जा सके, और जब आप वो फ़ोन इस्तेमाल ना भी कर रहे हो तब भी उस फ़ोन के माइक के ज़रिए आपकी आवाज़ सुनी जा सके, आपके सारे मैसेजेस, आपका पूरे के पूरे फ़ोन का एक्सेस हो किसी और के पास, और रियासती सतह पर यह काम हो रहा हो। ऐसे कई ममालिक का तकरीबन 45 और ऐसे कई अफराद के नामों का इंकशाफ हुआ जो कि इसकी जद में आने वाले थे या आ चुके थे, कि जिनके फ़ोन इस अंदाज से टेप हो रहे थे। और इसमें पाकिस्तान के लिए एक इंटरेस्ट की और हैरान कुन और परेशान कुन खबर यह भी थी कि इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे जब ये काम हो रहा था उनके साथ, या कोशिश हो रही थी इस काम करने की, इमरान खान साहब का भी एक टेलीफोन इस अंदाज से हैक करने की कोशिश हो रही थी। तो सवाल यह है कि ऐसा भी हुआ है कि कई ममालिक ने यह सर्विस लेकर इसराइल से अपने शहरियों या वज़राए आज़म ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ ये सर्विस इस्तेमाल की है, और ऐसा भी हुआ है कि कई ममालिक ने सर्विस लेकर मुखालिफ ममालिक के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की है। तो अगर इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा था तो ये काम कौन कर रहा था? ये पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत कर रही थी या कोई और कर रहा था, या क्या हो रहा था? इस पर भी हम जरा बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, हम उस पर भी ज़रा बात करेंगे। ज़रा मैं आता हूँ अपने तज़ियाकारों की तरफ जाने से पहले उनकी इजाज़त से पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, इसमें क्या है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्ड कि ये जो पेगासस के हवाले से सारी जो डिटेल्स आई है, मैंने अभी तफसील से बताया भी है, नाज़रीन के साथ शेयर किया है। इमरान खान साहब ज़ाहिर उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे जब उनके साथ ये काम हो रहा था या करने की कोशिश हो रही थी, तो हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है कि उस वक्त की हुकूमत की जानिब से कोशिश हुई थी या ये किसी और मुल्क की तरफ से अटेम्प्ट हुई थी इमरान खान साहब का फ़ोन हैक करने की? अभी तफसीलात आ रही हैं, अभी मुकम्मल तफसीलात मौसूल नहीं हुई, तो जब हो जाती हैं तो तब इस पर डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो जो तफसीलात अभी आई हैं, और आपको जैसे मालूम है कि ये कितना ही बड़ा ऑपरेशन था, जैसे पैनामा पेपर्स का ऑपरेशन था जिसमें पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने आपस में कोऑपरेशन किया। इसमें बहुत बड़े जो जर्नलिस्ट के इदारे हैं उन्होंने आपस में ताउन किया है, जिसमें
گارڈین ہے, فرینڈس 24 ہے, CNN ہے, اور ان جیسے بڑے اداروں نے یہ تحقیقات کی ہیں. تو اب اس کی ڈیٹیلز ابھی تک جو آئی ہیں ان میں یہی کہا گیا ہے کہ جو ایک نمبر تھا وہ وزیر اعظم صاحب کے زیر استعمال رہا ہے, جس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ابھی تک. اچھا, وہ ایک سکسیسفل اٹیمپٹ تھا یا ناکام اٹیمپٹ تھا, اس بارے میں معلوم ہے ہمیں کچھ؟ یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سکسیسفل ہوئی ہے, اور اس کی کامیابی کے بارے میں بھی جو ہے وہ ڈاؤٹس ہیں. تو جب تک تفصیلات مکمل طور پہ آ نہ جائیں تو اس وقت تک بات ہی کر سکتے. لیکن ایک اوور آل مائنڈ سیٹ آپ کو جو مودی حکومت کا نظر آتا ہے, جس کی طرف وزیر اعظم بارہا اشارہ کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ دیکھیے ہم اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں, ہمارے انٹرسٹ میں ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر ایک ایکسٹریمسٹ رجیم ہے. وہاں پر ایک ہندواتا کے نام کے اوپر ایک بہت آئی وڈ سے کہ ایک ایسی رجیم آئی ہوئی ہے جس نے نہ صرف اپنے سیاسی اور نہ صرف بیرون ملک ایک پاکستان اور انڈیا کو تو انہوں نے بالکل جنگ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا, لیکن اب ایکسپوز ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کا بھی جینا دوبر کیا. راہل گاندھی کا نام بھی ہے اور بہت, یعنی سر ہمارا بھی کیا پہلا آبویس شک وہیں جا رہا ہے؟ دیکھیے وہ تو ظاہر ہے, وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے, یہ تو ریویلیشن ہوئی ہے, یہ تو انکشاف ہوا ہے کہ اس میں یہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ ملوث ہے, اور اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جس قسم کا اسرائیلی کنیکشن ملتا ہے, جس قسم کا اسرائیلی تعاون ملتا ہے, وہ تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ اس طرح کے ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کر. ہاں, یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے, حکومت پاکستان نے تو کسی بھی موڑ پر اسرائیل کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا جس کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے بھی یہ خدمات حاصل کی ہوں اسرائیل سے؟ دیکھیے یہ جو پیگوس ہے یہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اس کی پرمیشن دیتے ہیں. یہ جو کمپنی ہے یہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے منسٹر کے تحت. تو آپ کا جو سوال ہے وہ اس لحاظ سے کافی ان لاجیکل ہے کہ آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ پاکستان کی اور اسرائیل کے بڑے کو دفاعی تعلقات ہیں, تو اس لیے یہ کہنا جو ہے مشکل ہے. یعنی اس میں یو اے ای کا بھی نام ہے, اور یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم تو کل کیا ہے, اور انہوں نے اس سے ڈیٹا تو بہت پہلے کا لیا ہوا ہے, اور انہوں نے کس کی سے کرا ہے, سعودی عرب نے کل تسلیم کیا ہے, وہ خاشقجی کی کروا رہے تھے اسے فون ہیکنگ, اور اس کی بیوی کی بھی کرا رہے تھے. ہاں نہیں وہ بات صحیح ہے, لیکن یو اے ای کے تعلقات ان سے پرانے ہیں, فارملائز اب. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو پرابلمٹک ایریا ہے وہ آ رہا ہے کہ کیا اس وقت کی جس طریقے سے یہ ابھی افواہیں ہیں, یہ میں ابھی اس پر ڈیٹیل بات نہیں کر سکتا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب نے مودی صاحب کے ساتھ مل کر کے عمران خان کا فون ہیک کرنے کی کوشش کی. تو یعنی اس وقت جو تعلقات تھے نواز شریف کے مودی کے وہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑے کلوز تھے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات اس وقت اسرائیل سے کبھی بھی اتنے قریبی نہیں رہے کہ وہ ان کی اس طرح سے ڈیفنس کے معاملات میں چلا سکتے. تو آپ کہنا ہے اگر ایک اس طرح کا معاملہ اگر ہوا بھی ہوگا جس پر ابھی کچھ بھی کہنا قطعیت کے ساتھ مناسب نہیں ہے, تو وہ وایا مودی جو ہے وہ اسرائیل سے ہوا ہے, نہ کہ وایا. یہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, کافی ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں مجھے. ٹھیک ہے, تو پھر تو فواد صاحب ایٹ دس اسٹیج جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر کو بھی اس کا مورد الزام ڈائریکٹلی ٹھہرانا ان لاجیکل نہیں ہو جائے گا ابھی اتنا کچھ؟ اگریڈ, رائٹ سر, رائٹ. تھینک یو, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, پاکستان کے وزیر اطلاعات. وہ اس بنا پر اس کو ان لاجیکل سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان سے تعلقات ہی نہیں ہیں تو پھر پاکستان کیسے اسرائیل سے خرید سکتا ہے. لیکن گزارش یہ کہ یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یو اے ای نے لیا ہے اسرائیل سے معاملہ, حالانکہ اسرائیل کے تو کوئی یو اے ای آفیشیل تعلقات نہیں تھے, وہ تو ابھی ہوئے ہیں. سعودی عرب نے یہ خاشقجی کے معاملات ٹیپ کرائے, سعودی عرب کے تو کوئی تعلقات نہیں تھے اسرائیل سے آفیشیلی. تو میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے تھے آف کورس, لیکن چونکہ فواد صاحب نے بھی جس بات کو ایگری کیا کہ خود ہمیں سوشل میڈیا پر یہ اور ہر جگہ سنائی دے رہی ہے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب یہ کروا رہے تھے, تو اگر نواز شریف صاحب کروا رہے تھے, اگر, جو کہ میرا نہیں خیال, نہیں کروا رہے تھے, تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ ہی یہ سب کرا رہی ہوگی. لیکن بہرحال منسٹر صاحب نے خود ہی اس ڈیبیٹ کو اپنے طور پہ ختم کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان لاجیکل ہوگا اس اسٹیج پر یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایسا کوئی کام کرایا. میں ذرا مہمانوں کی طرف آتا ہوں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب تشریف فرمائے. سر بہت شکریہ, بہت نوازش. جناب عارف الدین بھٹی صاحب تشریف فرمائے, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اور جناب عمران خان صاحب, میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ذرا سر پہلے یہیں سے شروع کر لیں,
یہ عمران خان صاحب یہ ہم سنتے تو تھے ہی, ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ تو یعنی یہ تو اٹ از این آفیشیل تھنگ ناؤ نا, کہ اتنے بڑے بڑے مستند ادارے بتا رہے ہیں کہ ایک ملک یہ خدمات فراہم کرتا تھا, اتنے ملکوں نے لی, اتنے لوگوں کے خلاف ہوا, یہی یعنی یہ کسی فلم کی کہانی نہیں ہے کہ یہی ٹیلی فون جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کا ڈیوائس بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب پرائیویسی کا تو بیڑا غرق ہے. لیکن آپ اس اینگل کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے اس میں سب سے انٹرسٹ کی بات یہی ہے نا کہ جناب عمران خان صاحب کی بھی لیے کوشش ہوئی ہے, تو آپ اس کا تجزیہ کس طرح کرتے ہیں؟ عارف بھٹی صاحب مسکرا رہے ہیں, اس کے بعد ان سے تجزیہ لیتا ہوں اس کا. جی عمران خان صاحب. جی دیکھیں, یہ خبر آئی تھی سب سے پہلے 21 دسمبر 2020 کو, جی, اور یہ الجزیرہ نے چھاپی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے 36 صحافیوں کا موبائل فون ہیک کیا گیا ہے, اور اس کو ہیک کیا اسرائیل کی ایک کمپنی نے, اور وہ اسی کمپنی کا نام لے رہے تھے. یہ کمپنی 2010 میں بنی تھی. یہ 3 ساتھی ہیں, 3 دوست ہیں, انہوں نے مل کے اس کو بنایا ہوا ہے. انہی کے نام کے اوپر یہ بیسک کمپنی ہے, اور یہ اسرائیل کی گورنمنٹ کے ساتھ اس کی ایفیلیشن بھی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب بات. یہ سعودی عرب نے اور یو اے ای نے الجزیرہ کے صحافیوں کو جو ان کا ٹیلی فون ریکارڈ تھا اس کو قابو کیا تھا. یہ ان کی ایکٹیویٹیز کو سننا چاہتے تھے, وہ کس کو مل رہے ہیں وہاں دیکھنا چاہتے تھے, ان کی جاسوسی کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کا بھی ریکارڈ انہوں نے نکالا تھا. پہلی مرتبہ جب یہ رپورٹ چھپی تھی تو رپورٹ آئی تھی ٹورنٹو سے, ایک یونیورسٹی ہے وہاں سے یہ رپورٹ پہلی مرتبہ باہر آئی تھی, اور پھر یہ کمپنی کا نام پہلی دفعہ باہر آیا تھا. یہ مدعا اس دن کھل گیا تھا. پھر اس کے اوپر کام کیا واشنگٹن پوسٹ نے. انہوں نے بتایا کہ 10 ملکوں کا ڈیٹا کو 50,000 ٹیلی فون ہے جن کو ہیک کیا گیا ہے. اب آ رہے ہیں بنیادی سوال کی طرف جو آپ نے پوچھا کہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ نواز شریف اس کے پیچھے تھے یا نہیں تھے. دیکھیے, اگر یہ کانٹریکٹ اس خطے کے اندر لیا انڈیا نے, صحیح, اس کمپنی کے ساتھ رابطہ انڈیا کی گورنمنٹ کا ہوا, پاکستان کا نہیں ہوا. پاکستان کا ہو بھی نہیں سکتا آفیشلی. پاکستان جا کے اپنے آپ کو اسرائیل کے ساتھ جوڑتا بھی نہیں ہے, مصیبت بن جاتی ہے. صحیح بات. انڈیا کے وزیر اعظم کو اگر ڈیٹا نکالنا تھا پاکستان کا تو وہ نواز شریف کا نکالتے, اسحاق ڈار کا نکالتے, خواجہ آصف کا نکالتے, وزیر داخلہ اس وقت کا احسن اقبال ان لوگوں کا نکالتے نا جو گورنمنٹ میں تھے. انہوں نے عارف الوی کا ڈیٹا کیا کرنا تھا, عمران خان کا ڈیٹا کیا کرنا تھا. اب یہ شک اس لیے ہو رہا ہے کہ نریندر مودی کے نواز شریف کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں بڑے گہرے, اور نریندر مودی کا ملک جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور نواز شریف کے جتنے اس دور کے مخالفین ہیں ان سب کے فون جو ہیں وہ ہیک ہو رہے ہیں. یعنی جو بھی لسٹ آپ کو میسر آئے گی اس میں وہ تمام لوگ وہی ہیں جو مبینہ طور پہ نواز شریف صاحب کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے. یعنی نواز شریف صاحب کی کابینہ کے بندے کیوں نہیں اس کے اندر ان کے فون کیوں نہیں ہیک ہوئے. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ اقتدار میں تھے, فیصلے انہوں نے کرنے تھے, چیزیں ان کے پاس تھیں, وہ اپوزیشن کو کر رہے ہیں. اور انڈیا میں کون کون ہوا, راہل گاندھی اور وہ لوگ جو اپوزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے طور پر کنونس ہیں, آپ کی رائے میں. خیر مرشد صاحب تو خود آخر میں کہہ گئے کہ اس وقت میں بائی کر سکتا ہوں, میں یہ آرگومنٹ بائی کر سکتا ہوں, یہ آپشن بائی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جناب عارف بھٹی صاحب, آپ کی کیا رائے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, جب مدر صاحب جوان تھے, ہم بچے تھے, اس وقت ریڈیو ہوتا تھا, وہ چلتا نہیں تھا, اس کو زور سے جوتا مارتے تھے, پھر وہ اچانک پھڑپڑاتا نہ بولتا تھا. صحیح ہے. تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس سٹوری کا, کیا پاکستان میں ٹیپ نہیں ہوتے؟ کس کے نہیں ہوتے؟ ہم چاروں بیٹھے ہیں اس وقت سکرین پہ, اس وقت چاروں بیٹھے ہیں, اور مجھے پتا کون کون کر رہا ہے. میں سب سے نااہل ہوں آپ 3 چاروں میں سے. مظہر صاحب تو برطانیہ دور کے نا, وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گنتے ہیں, بلکہ چڑیا اور چڑے میں فرق بھی بتا دیتے ہیں. تو کیا ہم وہ نہیں ہوتے تھے؟ عمران خان صاحب ایک اپوزیشن لیڈر تھے, اس نے ٹائم فریم نہیں بتایا. ان کا فون ٹیپ کرنے کا انہیں فائدہ کیا تھا, مجھے یہ بتائیں. لیکن رپورٹ میں نام تو آیا ہے بھٹی صاحب. رپورٹ میں تو میرا بھی نام آ جائے. نہیں ہے نا, آپ کا نام ہے, میرا نام نہیں ہے نا, عمران خان صاحب کا ہے. اور آئی ایم شور وہ اینکر عمران خان کا نہیں آیا, وہ وزیر اعظم کا ہی آیا جو اس وقت وزیر اعظم ہے. میں عرض کرنے لگا ہوں, آج سے 2003 اللہ جنت نصیب کرے, جواز نذیر میرے ایڈیٹر تھے. ایف بی آر نے, امریکہ نیو یارک نے ایک خبر شائع کی کہ ایف بی آر نے لسٹ جاری کی 52 لوگوں کی جو امریکہ میں دہشت گردی کی غرض سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. میں جواز صاحب نے کہا چیک کرو, اس دن سٹوری نہیں تھی, میں اچانک چلے گیا ایک جگہ. صحیح ہے. ادھر مجھے ایک بندے نے کہا یار یہ اخبار والے آپ لوگ کتنے جھوٹے ہیں.
میں کہ یار ہاں ہم ہیں ہی جھوٹے, آج کل بھی حکومت ہمیں جھوٹا ہی کہتی ہے, کیونکہ سچا تو صرف ایک ہی ہے اس وقت, مولانا حق سچ. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتا یہ تصویر چھپی ہے اس بندے کی کہ یہ امریکہ میں دہشت گردی کی غرض سے داخل ہو گیا, یہ تو فلاں سنہرا ہے. وسیم بادامی صاحب, میں اسی وقت اس سنہرے کے پاس گیا, وہ مجھے مل گیا سیم وہی. اب میں 10 دفعہ نوائے وقت اخبار دیکھوں اور اسے دیکھوں, اے پی کی سٹوری تھی, ایف بی آر نے جاری کی تھی, میں بار بار اس کو دیکھوں. میں نے جواز صاحب کو فون کیا, کہتا یار اس کو لے کے نا سائڈ پہ ہو جا, کسی اور کے ہاتھ میں نہ آئے. میں نے اس کا پورا انٹرویو چھاپا, وہ پتا چلا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا پاسپورٹ چوری ہو گیا تھا. اس وقت پی سی پاسپورٹ پہ جاتے تھے. اگر عمران خان صاحب کا نام کہیں چوری ہو گیا 2010 میں, مجھے تو نہیں پتا, کیونکہ وہ تو 17-18 سال سے سپر سٹار ہے. تو آپ کے خیال میں ایسا ہوا ہی نہیں؟ آپ کے خیال میں یہ مس انفارمیشن ہے, یہ غلط ہے, عمران خان کا نام غلط ہے, یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ نہیں, یہ پاسبل ہوئی ہو, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عموماً گورنمنٹ اگر کرواتی ہیں, اپنے مخالفین کا کراتی ہیں. چاروں اس اے آر وائی کی سکرین پہ بیٹھے ہیں, عمران خان صاحب, مظہر صاحب, وسیم بادامی صاحب. میں بتا دوں یہ آج کل انہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے پیچھے لگنے کے. یار خدا کا واسطہ جانے دو, ادھر افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے, امریکہ اوپر چڑھا ہوا ہے, چین داسو میں وہ ہو گیا, آپ ساری دن میں کس کو مل رہا ہوں, یہ کس کو. تو آپ کی رائے اس حوالے سے نہیں عمران خان صاحب سے مختلف ہے, چونکہ سوال تو وہ بھی عمران خان بھی یہی اٹھا رہے ہیں جو اینکر عمران خان, جو تجزیہ کار عمران خان بیٹا ہمارے ساتھ, کہ بھائی لاجیکلی تو اگر انڈیا یہ کام کرا رہا ہے تو اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کے وزیر اعظم یا عہدیداروں کے خلاف کرانا چاہیے تھا, وہ کروا رہا ہے عمران خان کے خلاف. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب اور مودی کے تعلقات اچھے ہیں تو ان کے ذریعے نواز شریف صاحب نے کام کرا. آپ کے خیال میں یہ ذرا دور کی کوڑی ہے, یہ ذرا بہت ہی فار فیچڈ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں دیکھیں ہر ایک کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان اپوزیشن لیڈر تھا, عمران خان پرائم منسٹر تھا, آئی بی اس کے پاس تھی, آئی اے ایس اس کے پاس تھی, اس کو وہاں سے ہیک کرانے, اور عمران خان کے ارد گرد سارے بندے تو چلتی پھرتی آئی بی تھی. نواز شریف کو کروانا ہوتا تو آئی بی کے ذریعے کروانا تھا, کسی اور کے ذریعے. آخری بات, آخری وسیم, مجھے پتا ہے آپ مظہر صاحب بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہو. میں عمران خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا تقریباً 2018 نہیں 13 یا 14 میں, ٹھیک ہے, یہ مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں ہے. تو ہم کوئی باتیں کر رہے تھے, جگیر ترین صاحب بھی تھے اور کچھ لوگ بھی تھے. کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے عارف میرے نا کوئی ٹیلی فون ٹیپ کرتا ہے. میں کہ سر اس وقت بھی 2-3 لوگوں کے فون کھلے ہوں گے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ہم بنی گالا بیٹھے تھے, یہ عمران خان صاحب آج بھی ہے. اور میں کہ سر آپ کے ٹیلی فون ٹیپ کر کے کیا لینا ہے, اس وقت بھی وہاں یہ سارے سیبان میں کہ اب بھی کسی 2-3 بندوں کے فون کھلے ہوں گے, تو آپ بے فکر نہ رہے, آپ کے فون ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب مظہر عباس صاحب, یہ دونوں بڑے انٹرسٹنگ اوپینینز آ گئے ہمارے پاس, آپ کی کیا رائے ہے؟ شکریہ وسیم. دیکھیے ایک زمانے میں سرویلنس ہوتی تھی پولیٹیشنز کی, مخالفین کی, پیچھے موٹر سائیکل والا چلا جا رہا ہے, پولیٹیشنز, ایم آر ڈی کی تحریک ہے, وہ ہے پیچھے اس کے رپورٹ جو ہے وہ شام کو دی جاتی تھی کہ جی ان کی یہ ایکٹیویٹیز رہیں. ٹیلی فون ٹیپ کرنا, نواز شریف صاحب ٹیلی فون ہیک کیوں کروائیں گے؟ ٹیپ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیلی فون ٹیپ کروائیں گے ان کو. اول تو جو پیریڈ وہ ہے, اس پیریڈ میں عمران خان کی پوزیشن کیا تھی, پولیٹیکل پوزیشن کیا تھی, اور ٹیلی فون اگر انہوں نے نواز شریف صاحب نے عمران خان کی ایکٹیویٹیز کا ہی کو مانیٹر کرنا تھا تو وہ ٹیلی فون ہیک وہ ٹیپ کرواتے تھے, اور وہ ہوتے ہیں. یہاں تو پرائم منسٹر کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں, باقی تو چھوڑیں. پرائم منسٹر کے ٹیلی فون اس سلسلے میں بہت سی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارا اس طرح کی. لیکن مطلب صاحب اگر یہ بات آپ کی ٹھیک لگ رہی ہے کہ اگلا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے ٹیپ نہیں کروانا تھا تو پھر اور نریندر مودی, اگر نواز شریف صاحب کا خان صاحب کے فون کو ٹیپ کروانا لاجیکل لگتا ہے ہمیں, تو نریندر مودی کا تو مزید لاجیکل لگتا ہے کہ بھائی اپوزیشن کا ایک رہنما ہے پاکستان کا, اس کے ٹیپ مودی کیوں ٹیپ کرواتا پھر ہے, یا اگر مودی بھی نہیں کروا رہا تو پھر کون کروا رہا ہے؟ پاکستان کے اپوزیشن کے ایک چھوٹے سے رہنما کا. اس زمانے میں تو اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی نا پی ٹی آئی. دیکھیں وسیم, میں آج صبح جو ہے ایک انڈین جرنلسٹ کا یوٹیوب پہ وہ سن رہا تھا, ان کا پروگرام ہوتا ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا, تو اس نے اسی حوالے سے بات کی کہ انڈیا میں کوئی 2000 لوگوں کے ٹیلی فون جو ہیں وہ اسی اسرائیلی اس سے, جس میں سے 40 کے قریب صحافی ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ ان کے نام بھی, کچھ کے نام دیے ہیں, کچھ ایڈیٹر بھی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں, ایسے جرنلسٹ بھی ہیں, جس میں افتخار گیلانی کا نام بھی انہوں نے لیا,
جو کشمیر کو کور کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کو کور کرتے ہیں، یہ سارے اس میں. تو آج تو اس وقت اس اسٹیج پر دنیا میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے، آپ چھپا نہیں سکتے کوئی چیز. لیکن بھارت ایسے صحافیوں کے ٹیپ کروائے وہ تو پھر سمجھ میں آتا ہے مطلب ہے کہ ہے تو بہت ہی گھٹیا حرکت، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں کریں گے. عمران خان کا کون کروائے گا اور کیوں کروائے گا، یہ مجھے سمجھایا نا ذرا. میرا دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک وجہ ہو سکتی ہے، دیکھیے ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میں نواز شریف کو نہیں کہوں گا. اچھا، نواز وہ یہ ہوتی ہے جو پولیٹیکل لیڈرز، اپ رائزنگ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، جن کے بارے میں یہ اسس کیا جانے لگتا ہے. اور عمران خان کو 2011 کے بعد سے خاص طور پہ فالو کیا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہے وڈ بھی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی، تو اس لیے ان کی ایکٹیویٹیز کو جج کرنا، ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں معلومات کرنا، پھر ان کی پوزیشنز. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیریڈ تھا جب عمران خان انڈیا میں بھی جا کے گفتگو کرتے تھے بہت کھل کر، اور جگہوں پہ بھی. جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو چھوڑ کے جو وڈ بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو ویسے یہ ہمارے عمران خان جب تجزیہ کر آپ کی اس رائے سے ایگری کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے. یو وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ عمران؟ جی بات کرنے والا تھا جو آپ نے پوچھی ہے کہ دیکھیں ان کا زیادہ کنسرن پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف سے ہونا چاہیے تھا، ہمارے وزراء سے ہونا چاہیے تھا. عمران خان کو ٹیپ کرنے کا اگر کوئی واحد آدمی، ہیک کرنے کا کوئی واحد آدمی بینیفیشری ہو سکتا تھا اس دور میں تو وہ نواز شریف تھا. نواز شریف کو یہ شک تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے رابطے میں ہے. نواز شریف کو یہ شک تھا کہ یہ خفیہ میٹنگز کے اندر کچھ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے جو مجھے ڈیمیج کر رہی ہیں. نواز شریف ایون ججز کے اوپر بھی الزامات لگا رہے تھے. نواز شریف تو بھٹی صاحب والی بات آ گئی نا جو مدر صاحب بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ٹیپ کرانا تھا فون تو اس کو 1000 ذریعے یہاں لوکل ذرائع سے کرا دیتے ہیں، وہ وایا مودی اسرائیل کے تھرو فرق سمجھا دیتا ہوں. میں فرق سمجھا دیتا ہوں، وسیم آسان ہو جائے گا بھائی. دیکھیں جو ٹیپ کرنا ہوتا ہے نا وہ صرف ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹیلی فون کال کی ہے اس کو کوئی سن لے. یہ ہیک تھا. جب آپ واٹس ایپ پہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں وہ ٹیپ کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے ٹیلی فون کال کی ہے کوئی اور سن لے اس کو، یہ فون ٹیپ ہو رہا ہے. ہمارا بھی ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے. جی سب کا. جب فون ہیک ہوتا ہے نا تو اس کے بعد وہ فون کسی اور سرور پہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. جی ہاں. اب اگر وہ واٹس ایپ پہ بات کرے، دنیا کا کوئی بھی واٹس ایپ استعمال کرے، کوئی بھی سافٹ ویئر استعمال کرے، وہ سیف نہیں ہے. دیکھیے سمجھیے کسی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، مجھے میرا اندازہ تھا کہ اب یہ جواب دیں گے کہ بھائی وہ ٹیلی فون کے اندر گھس جانا کچھ اور بات ہے. یہ ٹیکنیکل ہے. ہیک کرنا ہمیشہ زیادہ ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے. جو میں نے شروع میں ایکسپلین بھی کیا کہ مدر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیک سے مراد یہ ہے کہ یہ فون آپ کی جاسوسی کا ڈیوائس بن گیا. میرے بھائی آپ کی ایک موومنٹ پتہ چلے اگر ہیک ہو گیا تو. او میرے بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں تو ذاتی طور پہ آل دا ڈیو ریسپیکٹ میں نہیں سمجھتا نواز شریف صاحب کا ویژن اس طریقے کا ہوگا کہ وہ اتنا زیادہ ڈیپلی جا کے جو ہے وہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں گے. میرا نہیں خیال. باقی عمران کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن صحیح. میں ذرا ایک بریک لے لوں اور ذرا ہم بہت سارے دلچسپ موضوعات ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جناب خوش آمدید. اور ہم اگلے موضوع کی طرف جانے سے پہلے نواز شریف صاحب کے ترجمان، چونکہ ظاہر ہے ساری ڈسکشن وہ اس حوالے سے ہو رہی تھی آپ نے سنی، ان کے ترجمان محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں ان کے پاس اس حوالے سے کہنے کو کیا ہے. جی زبیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہیے گا یہ جو ساری ڈسکشن آپ نے ابھی سنی دیکھی اور یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی، اور یہ عمران خان صاحب کے فون کو ممکنہ طور پہ ہیک کرنے کی کوشش کے حوالے سے؟ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں تھوڑا سا احتیاط کروں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک میں پیٹریٹزم کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں کہ ہر ایک چیز میں ایک کانسپریسی تھیوری نکالنا اور انگلی اٹھا کے یہ کہنا کہ جی وہ مودی کا یار ہے، وہ مودی کے ساتھ مطلب آپ خود سوچیں. میں اس کا بھی دیکھ رہا تھا، ٹکس دیکھ رہا تھا فواد چودھری کے چل رہے تھے کہ جی وہ مودی کے ساتھ تو ان کی کیا ریلیشن شپ تھی. اگر آپ ایک ریلیشن شپ کنٹریز کے درمیان امپروو کرنے کی کوئی بات کرتا ہے تو بالکل اعتراض کسی کو ہو سکتا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ فلانا جو ہے وہ ملک کا دشمن ہے. اور جس طرح ہم نے سن 47 سے شروع کیا تھا قصہ کہ غفار خان اور پھر جی ایم سید اور پھر فلانا سب غدار ہے. جب فیض صاحب زندہ تھے تو وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے تھے اور وہ غدار تھے. آج سارے ان کے شعر پڑھتے ہیں. جالب صاحب جب حیات تھے تو وہ غدار ہوتے تھے، اور فیض صاحب اس لیے غدار تھے
کہ وہ رشیا گئے تھے علاج کرانے کے لیے, رشیا نے ان کو لینن ایوارڈ دے دیا تھا. تو خدا کے لیے عمران خان وانٹس ٹو میک اے پوائنٹ کہ آپ کی جو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سیاست کریں, سیاست کریں. وسیم آپ کے پروگرام میں ابھی تک جب سے شروع ہوا, ہاں جی جی, ابھی تک کس نے کہا کہ نواز شریف غدار ہے؟ ابھی تک پورے پروگرام میں کس نے کہا بھائی؟ ہاں لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں کہا ایسی بات. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کال ٹیپ ہوئی ہے کہ مودی کو اس کا کیا فائدہ؟ مجھے اگر عمران خان کی کال ٹیپ کرنے کا, مودی نے اگر کال ٹیپ کرنی ہے تو نواز شریف کی کرے. عمران صاحب میری بات سن لیں. عمران خان نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے, پرائم منسٹر عمران خان نے, کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا, پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہوتا ہے اور وہ میرے پر بھی, مجھے بھی فالو کرتے ہیں. جی جی جی, اب کس طرح کرتے ہیں یہ تو انہوں نے وضاحت نہیں کی, لیکن کیا کسی کو شک ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے فالو کیا جاتا ہے, کس طرح سے ٹیپ کیے جاتے ہیں؟ اور اگر ایک چیز خبر آئی کوئی شک نہیں ہے تو ہم اس میں جمپ اٹھا کے ایک دیکھیں لیڈ کرتے ہیں. عمران ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی ایک بہت بڑا الزام ہے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر پہ کہ جناب اس نے بھارت جیسے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے, تو کسی نے کہا ہی نہیں, پھر اسرائیل کو بھی لوپ میں لے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ منجن بیچے گا. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو ٹیپ کرنے کا سب سے بڑا بینیفیشری کوئی ہو سکتا تھا تو نواز شریف ہو سکتا تھا. وہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا بار بار یہ کہنا کہ نواز شریف کا انٹرسٹ ہے, تو آپ لیڈ کر رہے ہیں ایک چیز کو. یہی تو غداری کا سرٹیفکیٹ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف نے کیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہو سکتا تھا اس کا بینیفیشری تو نواز شریف ہو سکتا تھا. نہیں, لیکن یہی تو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا اسی کو کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا. اس میں غداری کون سی ہے بھائی جان؟ اس میں کون سی غداری ہے؟ ہم تو انالیسس دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ہو سکتا تھا اس کا بینیفیشری تو وہ نواز شریف تھا اور کوئی نہیں ہو سکتا. سن لیں, بھٹی صاحب کی بھی میں نے انالیسس سنی ہے, مظہر عباس صاحب کی. اچھا آپ نے قرآن دے رہے ہیں, آپ کر کے نہ بات کریں, آپ اپنی بات کریں. آپ صرف لیڈ کر رہے تھے, اس لیے میں نے بیچ میں وسیم بدامی کو کہا کہ ایز اے اسپوکس پرسن آف نواز شریف لیٹ می سے کہ وہ آپ سے اور میرے سے زیادہ محب الوطن ہے, اور پلیز یہ بند کر, آپ کو سیاسی مخالفت آپ نے کبھی ضرور کریں. آپ نے کہنا کہ جی انہوں نے نہیں, آپ یہ کلیم کریں کہ وہ آپ سے زیادہ محب الوطن ہے, میرے بارے میں نہ کلیم کریں آپ سر. مجھے پتا ہے کہ کون میں کتنا محب الوطن ہوں, یعنی میں یہ آپ سے زیادہ ہوں گے نواز شریف, لیکن آپ میرا کلیم نہ کریں کہ میرے سے زیادہ ہیں. چلے آپ سے زیادہ نہیں ہے تو بٹ چلے خیر میرا تو یہ خیال ہے بڑا میں کلیئر اس پہ کہ بھائی حب الوطنی پہ کسی کی بھی شک نہیں کرنا چاہیے. میں تو پروگرام میں کہہ کہ ہر پروگرام میں کہہ کہ میرا گلا بیٹھ گیا ہے بعد میں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ میں نے یہ کب کہا کہ وہ غدار ہے, حب الوطن نہیں ہے. میں نے کب کہا؟ ایک منٹ ٹھہرے یار, ایک منٹ. زبیر صاحب نے مجھے صاف کہا ہے کہ میرے سے زیادہ نواز شریف حب الوطن ہے. میری حب الوطنی پہ کیسے میرا خیال ہے کہ یہ بھی غلط, مطلب ہم کسی کی حب یعنی یہ اس چیز کو میں میجر نہیں کر رہا کہ جناب وہ کم ہوئے پہ وطن ہے, وہ زیادہ ہے. یہ مطلب یعنی کیسے ہوتا ہے کوئی انسان اپنی ماں سے, اپنی دھرتی سے, اپنی زمین سے نواز شریف سب سے بڑا حب الوطن ہے, ہم ہیں تو ہم کم ہو گئے, یہ کیوں؟ عمران جسٹ ون سیکنڈ دیکھیں زبیر صاحب, کتنے بڑے دیکھیں زبیر, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں زبیر دیکھیں ابھی جو ہمارا ڈسکشن ہو رہا, ہم جب سوال ہمارا جو ڈسکشن ہو رہا تھا, مدر صاحب پوائنٹ میں کر لیں پھر زبیر صاحب. جی مدر صاحب جی مدر. دیکھیے ہمارا جو ڈسکشن ہو رہا تھا, میں زبیر صاحب سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ڈسکشن ہو رہا تھا وہ سیدھے سا تھا. ظاہر ہے عمران کا اپنا ایک ویو تھا, میرا اپنا تھا, عارف کا اپنا تھا. اس میں عمران نے یہی تو بات کی کہ وہ اگر کوئی پاسبل بینیفیشری ہو سکتا ہے تو وہ نواز شریف. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ نواز شریف نے یہ کروایا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں وہ درست ہے, کیونکہ یہاں یہ بالکل گفتگو نہیں ہو رہی, اور یہ جو بالکل بات ہو رہی ہے وہ سیدھی سی بات یہ ہو رہی ہے. بلا وجہ پوزیسو ہو گئے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جی میں اس لیے ڈرا کر رہا تھا کہ کئی چیزوں میں ہمارے لفظ, ہماری زبان آگے نہیں جاتی ہے, کہ بہت سی چیزیں جو ٹریک کیا جاتا ہے یا جو کیا جاتا ہے ان کی تو ہم کبھی ڈسکشن ہی نہیں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس چیز کو تبھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب کھل کے ڈسکشن نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تھوڑی سی ڈسکشن کرنا اور وہ لیڈ دینا جس سے پھر جو عام لوگ اس سے یہ اخذ کریں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی نواز شریف کے علاوہ کیا پاکستان میں انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے نا پوائنٹ دے دیا. زبیر صاحب آپ بتائیں آپ کا اس میں انالیسس کیا, اپنا انالیسس دینا کہ آپ کے خیال میں یہ کام کس نے کروایا ہوگا. یار دیکھیں نا, ایک چیز سامنے واقعہ ہمارے آیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں سامنے واقعہ آیا ہے, کون کروا سکتا ہے, کیوں, اپنی رائے دینا. جیسے ہم سب اپنی رائے دے رہے ہیں نا, اوپینین دے رہے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے, کس نے کرایا ہوگا. ایک پہلی بات تو یہ ہے
مجھے تو ایک ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ایسے بات کرتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل کا ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے جو ہر معاملے میں وہ آپس میں پہلے بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہم کیا کریں پاکستان کے ساتھ. نہیں لیکن زبیر صاحب ابھی تو ہوا میں بات نہیں کر رہے نا, یہ تو کریڈیبل رپورٹ نام ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کام تو ہوا ہے, تو اس میں آپ اپنا تجزیہ دیں کہ یار عمران خان کا یہ ٹیپ کچھ ٹیپ ہیک کرنے کی کس نے کوشش کی ہوگی آپ کے خیال میں؟ عمران خان واز این اپوزیشن لیڈر. لیٹ می سے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور آج جو ہمارے اوپر نہیں کرتی, ہمارے اوپر بھی تو کرتی ہیں نا. یہ تو بات ہوئی نا, اور اس پر تو سب نے کہا کہ یہ کام تو ہوتا ہے. میں تو ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی رائے میں یہ کام کس نے کرایا ہوگا, آپ سب کا تجزیہ پوچھ رہا ہوں. As a spokesperson for Nawaz Sharif, and even if I was not the spokesperson for Nawaz Sharif, I would categorically state کہ نواز شریف کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف was one person جو وہ بلوچ نیشنلسٹ سے بھی جا کے ہاتھ ملا رہے تھے اور وہ ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے. کبھی ہم نے صحیح, یہ آپ کا اوپینین آ گیا, یہ زبیر صاحب کا اوپینین بالکل ٹھیک ہے. اب ہم ایک ایکیڈمک ڈیبیٹ کر رہے تھے نا جس میں ہم ڈفرینٹ پاسبلٹیز سوچ رہے تھے کہ اس سچویشن کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے. تو ہم اگین آسکنگ یو کہ آپ کا انالیسس کیا ہے, یہ کام کون کر سکتا ہے, کیونکہ ہم ہوائی فائر تو نہیں کر رہے, یہ تو پیپرز ہے, ریکارڈ ہے, ریسرچ ہے, سب کو اس کے بعد بات کر رہے ہیں نا. میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ یہ وہ تو آپ نے کر لیا, لیکن اس میں تجزیہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. مطلب ہم آپ 100 باتوں کیا آپ کہہ رہے وسیم, مجھے لگتا ہے یہ ہے زبیر صاحب ایون فواد چودھری صاحب جو ابھی اس پروگرام میں تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف اس میں وہ ہے, بلکہ انہوں نے جاتے ہوئے آخری جملہ یہ کہا میرے سوال کے جواب میں کہ اٹ ول بی illogical, کوٹ ان کوٹ فواد چودھری, انہوں نے کہا اٹ ول بی illogical کہ یہ کہنا کہ نواز شریف اس کے پیچھے. بہت غلط بات کی ہے انہوں نے. یہ کہا فواد چودھری نے یہ کہا کہ ہم سب کو پتہ ہے مودی اور نواز شریف کے تعلقات کیا. ہاں لیکن آپ نے پوری بات سنی زبیر صاحب, اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر کچھ ہو تو اس طرح کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن اسی بیپر میں انہوں نے کہا مجھ سے اگری کیا کہ it will be illogical to declare نواز شریف responsible for this. کہ مجھے پتہ ہے 2017 میں عمران خان گئے تھے, مودی سے ملے تھے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بات اس کا میں کہہ نہیں رہا, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جسٹ شٹ اپ یار, آپ باتیں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور you don't want to give your opinion on this کہ آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں جو ایکسپرٹ مظہر عباس اور بھٹی صاحب اور عمران خان بیٹھے ہیں وہ دے دیں, بٹ یہ کانسپریسی سر جو آپ سے زیادہ تو ایکسپرٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر ہمیں ہماری بات کرنے جتنا کلوز آپ ہیں اتنے کلوز تو ہم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں, نہ ہم کبھی انڈیا کے ساتھ. سر آپ بہت کلوز ہیں, جب چاہتے ہیں مل لیتے ہیں. بٹ ٹھیک ہے, بات کے ہونے کے لیے تھینک یو, بہت شکریہ زبیر صاحب, پوائنٹ ٹیکن, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. چلیں یہ ایک اور ایک انٹرسٹنگ وسیم ذرا زبیر صاحب کو باتوں میں لگاؤ, میں کراچی انہیں ہاتھ ملا کے آیا ان سے. یار بھٹی صاحب کیا ہو گیا, میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. چلیں بھائی اب جاتے ہیں, اب افغانستان والا معاملہ تو اب رہ گیا ہے یہ اس چکر میں, لیکن آپ بھٹی صاحب اپنا تجزیہ دیں ذرا آزاد کشمیر میں, پھر ذرا بریک کے بعد مظہر صاحب اور عمران صاحب ان سے کنکلوڈنگ کو لیتا ہوں کہ کیا آزاد کشمیر ہو تو ہو کر بھی ہے عمران. کیا بھٹی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں جس طرح ہمیشہ گورنمنٹ آ جاتی ہے جو وفاق کی ہوتی ہے وہی آ جائے گی عمران خان صاحب؟ اچھا دیکھیں اس سے تو سوڑے زبیر صاحب کی ایک پرابلم ہے, میں پہلے بھٹی صاحب سے قابل احترام ہے. جی 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 نہیں, اس پہ تینوں نے, آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ نقطہ اٹھایا تھا. آخر واشنگٹن پوسٹ میں خبر چھپی, عمران خان کا ہوا, اس پہ میں نے اپنا نقطہ نظر دیا, مدر صاحب عباس صاحب نے دیا, عمران خان چھوٹے بھائی نے دیا, آپ نے دیا. اس میں زبیر صاحب کو مائنڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, انبلیویبل ہے. ہر ایک نے اپنی رائے دی, آخر کسی نے تو نام ریکارڈنگ کروائی نہ ہیک کروانے کی کوشش کی. ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے. ہرگز ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا, لیکن بہرحال اب زبیر صاحب کا اپنا رائٹ ہے, وہ کہتے ہیں محب وطن ہے نواز شریف صاحب, چلو ہم نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. ہاں نہیں, یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ ہیں کیا, ہاں لیکن نہ ان کو غدار کہنا چاہیے ہم میں سے کسی کو, جو کہ نہیں کہا کسی نے, اور نہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جناب ہم سے زیادہ محب وطن ہے. یہ حب الوطنی اور غداری کی ڈیبیٹ میں تو تنگ آئے گا اس ڈیبیٹ سے کہ یار یہ کیا ہے. میں تو اس کے خلاف ہوں کہ یہ غداری کے این او سی بانٹنا چھوڑ دو. بالکل صحیح بات, ہم سے زیادہ ہوں گے محب وطن یقیناً, کیونکہ ان کی لندن میں پراپرٹی ہے. کشمیر میں یہ تینوں پارٹی ایک دوسرے کو بانٹ رہی ہیں غداری کے ذریعے. صحیح بات, کشمیر میں تینوں یہی کام کر رہے ہیں, یہاں ٹی وی پہ بھاشن دے رہے ہیں, کشمیر میں تینوں یہی کر رہے ہیں. صحیح بات. ان کے امریکہ میں انٹرسٹ زیادہ ہے, ہم سے زیادہ وہ پاکستان کے محب وطن ہوں گے. دیکھو نا ہمارا مظہر عباس صاحب کا بھی امریکہ میں اربوں روپے کا کاروبار ہے, میرا بھی ہے, عمران کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, تو وہ ہم سے زیادہ ہوں گے. انہوں نے نہیں چھوڑا پاکستان کی سرزمین کو. لیکن کشمیر کے الیکشن وہ جیتے گا جس کو اصل عوام چاہے گی.
کشمیر کے الیکشن نہ پیپلز پارٹی جیتے گی، نہ پی ٹی آئی جیتے گی، نہ نون لیگ جیتے گی. عوام جس کو چاہے گی اور عوام جس کو چاہتی ہے. اچھا وہ آج کل بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عوام موجودہ محترم حکومت کے ساتھ ہے، کیونکہ سنا جاتا ہے پنڈی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے رینج کا پنڈی رینج میں کون سے ڈسٹرکٹ آتے ہیں. بابا ٹھیک ہے بٹی صاحب، بریک کٹ مجھے شکر اللہ کا بریک کا ٹائم ہو گیا. 3-4 دن پہلے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں سیٹیں فائنل ہوئی ہیں. یہ بریک میں آپ سے میں بول لیتا ہوں اس کا، پھر ہم آگے اگر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. عمران خان آزاد کشمیر سے ہو کر بریک ہے بات کرتے ہیں. چلیں جی جاتے جاتے ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں کل ہی بات کریں گے، آخری 3 منٹ ہے تو کوئکلی کامنٹس دے رہے تھے. اسٹارٹنگ فرام عمران خان صاحب یہ تو بتایا نا اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے افغان سفیر کی بیٹی والا معاملہ؟ کیا کوئی خبر، کوئی تجزیہ؟ دیکھیں یہ گھر سے نکل کے نا پیدل پہلے کھڈا مارکیٹ گئی ہے. وہ کہتی ہے وہاں سے جو ڈرائیور مجھے لے کے گیا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، لیکن راول پنڈی کا ایک گکھڑ پلازا ہے وہاں یہ پہنچی ہے، وہاں پہ کئی گھنٹے رکی ہے. وہاں سے پھر ایک اور گاڑی کے اندر یہ گئی ہے دامنے کو. اس نے پہلے جھوٹ بولا کہ جی میرے پاس ٹیلی فون نہیں ہے، میرا ٹیلی فون وہ لوگ چوری کر کے لے گئے تھے. پھر پولیس نے اس کو فوٹیج دکھائی. پھر اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی راول پنڈی گئی نہیں. پولیس نے نہ صرف اس کو فوٹیج دکھائی بلکہ اس کے کال ریکارڈ میں 4 مرتبہ اس کو راول پنڈی میں ثابت کیا کہ آپ 4 مرتبہ پہلے بھی راول پنڈی گئی ہیں اور اسی ایریا میں گئی ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد اس نے ایک ریڈی والے سے ٹیلی فون لے کر حکمت کو فون کیا ہے. ریڈی والے سے ٹیلی فون لیا. حکمت اس کا کلاس فیلو ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا. یہ افغانستان میں اکٹھے پڑھتے تھے. یہ لڑکی بلغاریہ سے ابھی کر کے آئی ہے، اس نے وہاں سے گریجویٹ ہوئی ہے بلغاریہ سے، بیچلر اس نے کیا ہے اور اب یہ فرانس میں غالباً کر رہی ہے، ماسٹرز کر رہی ہے اس میں، یہ جو سائبر کرائم کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر. اچھا یہ سائبر ایکسپرٹ بننے جا رہی ہے. تو یہ اس کے پاس جرمنی کا پاسپورٹ بھی ہے اور یہ اسائلم کیٹیگری میں بھی ہے. اگر یہاں پہ اس کا اغوا یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کو وہاں پہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے. 4 بندے حکومت نے انویسٹیگیٹ کیے ہیں، 4 ڈرائیور ہیں، 5 لوکیشنز ہیں، ایک ریڈی والا ہے اور ایک حکمت ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے میڈیکل کے اندر اس کے جسم پہ ایک جگہ پہ ثابت نہیں ہو. یہ اس لڑکی نے ڈراما کیا ہے اور کچھ نہیں. جب اس سے سوال کر رہے تھے آخر میں افغان سفیر غصے میں آ گیا. اس نے کہا جی کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، آپ لوگ جائیں یہاں سے. بھٹی صاحب چونکہ اتنا بڑا ایکشن لے لیا اس پہ، یہ بغیر نہیں، یہ میں وسیم عرض کرتا ہوں بغیر اسکرپٹ ڈرامہ لکھا ہے، اس لیے پہلا ہی شو فیل ہو گیا. 1:18 پہ کھنڈر مارکیٹ سے ٹیکسی پر گئی، جی پی او صدر پنڈی پہنچی 1:42 پہ. آخری دفعہ اس کو 2:15 پہ دیکھا گیا. 4 گھنٹے یہ غائب رہی، ابھی تک اس کی نہیں آئی ٹریس. فرانس سے 4 مہینے پہلے آئی ہے. کبھی بھی سفارتکار اسی طرح یعنی آپ کو لگتا ہے ڈرامہ؟ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں تو میں فائنل. مظہر عباس صاحب اگر آواز آ رہی ہے مظہر عباس صاحب کو تو مجھے کامنٹ کر دیں. پوچھ لو سر. اب بالکل ڈرامہ لگتا ہے مجھے بادی النظر. آپ کو لگتا ہے ڈرامہ؟ ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی ڈسکنیکٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. زندگی سے رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.